बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा 13वां सबक है, यानी दर्से सीज़ द हम। मैं इस क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चमनिस्तान फ़ारसी के हवाले से जो असबाक हमने आगाज़ किए हैं, उस सिलसिले का ये आज आखिरी सबक है। और इसके बाद, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारा बाकायदा इम्तहान होगा और उस इम्तहान में आप शरीक होंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट आएगा और फिर कुछ वक्फे के बाद हमारा अगला सेमेस्टर शुरू होगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा सबक जो है ये माजी शर्ती या माजी शर्ती या तमन्नाई। अब इसमें ये बात आपको मालूम है कि हम जो असबाक पढ़ रहे हैं अभी वो माजी ही से मुतालिक हैं। आज का हमारा सबक जो है ये माजी शर्ती या तमन्नाई है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इससे पहले हम माजी के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और बहुत से माजी हम पढ़ चुके हैं। माजी शर्ती या तमन्नाई एक ऐसा फ़ेल है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा माजी है जिसमें किसी काम के करने की तमन्ना या शर्त पाई जाए। ये एक बुनियादी, और यही वजह है कि इसके लिए दो नाम हैं, यानी शर्ती भी है और तमन्नाई भी है। तमन्ना यानी कोई आरजू की जाए। अच्छा, इसमें अब एक बात और काबिल तवज्जो है कि माजी के दस्तूर से के बरक्स ये जो हमारा फ़ारसी का जदीद दस्तूर है, और अब इस दस्तूर को भी काफ़ी अरसा हो गया है। माजी के दस्तूर में तो ये था कि माजी शर्ती या तमन्नाई के 3 सीगे थे। वो मैं आपको लिख देता हूँ। मसलन अगर हम करदन मस्दर से माजी तमन्नाई बनाएंगे तो उसमें करना कुछ नहीं। पहले तो आपको माजी मुतलक बनाना होगा, और माजी मुतलक बनाने का तरीका आपको मालूम है कि कर्द है और आपने नून दूर कर दिया तो वो कर्द रह गया। और उसके बाद आपने उसके साथ एक बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो बड़ी ये थी, अब ईरानियों के यहाँ तो वो जाहिर बात है, आपको मालूम है कि याए मजहूल का तसव्वुर अब नहीं रहा सिवाय मुस्तस्नियात के, लेकिन माजी माफ़ कीजिएगा याए मारूफ मौजूद थी। लेकिन हम चूँकि उस पुराने दस्तूर के मुताबिक बात कर रहे हैं, यानी वो ग्रामर जो हमारे यहाँ की बड़े अजीम की ग्रामर थी, लिहाजा उसमें हम क्या करते थे, ये 3 सीगे बनाते थे। कर्दे, करदंदे और कर्द में। अब आप देखिए, पहला सीगा जो होगा ये वाहिद गायब, दूसरा जमा गायब, और जो पुराने दस्तूर के मुताबिक आखिरी सीगा था वो वाहिद मुतकल्लिम था। कर्दे, करदंदे, कर्द में। इसी तरह मसलन कोई और, मसलन खुफ्तन है, खुफ्तन है, गुफ्तन है, इन दोनों को आप देख लीजिए। इसमें भी उसी तरह आप करेंगे, खुफ्ते, खुफ्तंदे, खुफ्त में, या गुफ्तन से गुफ्ते, गुफ्तंदे, गुफ्त में, कर्दे, करदंदे, कर्द में। यानी अब कर्दे का मतलब क्या है, वो करता, वो करते, मैं करता। अच्छा, लेकिन
یہ بات پرانی ہو چکی اور یہ دستور بھی متروک ہو گیا. یعنی اب کوئی شخص ماضی شرطی یا تمنائی کی اگر گردان کرے گا تو وہ صرف یہ 3 صیغے نہیں لائے گا بلکہ 6 کے 6 لائے گا، اور اس کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کرے گا جو یا تو کاش ہوگا یا اگر ہوگا، یا کاش ہوگا یا اگر ہوگا. چنانچہ کاش اور اگر مثلا کاش ہو تو تمنائی اور اگر ہو تو شرطی. چنانچہ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو 2-4 جملے سناتا ہوں. یہ تعریف تو اس کی آپ غالباً لکھ بھی لی آپ نے یا نہیں لکھی؟ ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پہ یہی مثالیں جو یہاں دی گئی ہیں انہی کو ہم لے لیتے ہیں، اور اس میں آغاز ہم اسی طرح کریں گے، واحد غائب سے، جمع غائب سے، اور پھر جمع متکلم تک ہم جائیں گے. لہذا کاش او می رفت. اب یہ صرف ایک جملہ ہے جو ابھی ہم لکھ رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کاش او می رفت. اب آپ ذرا دیکھیے، می رفت یہ تو ایک اور ماضی ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. کیا ہے یہ ماضی استمراری ہے. می رفت، می رفتن، می رفتی، می رفتی، می رفتم، می رفتیم، یہ تو ماضی استمراری ہے. تو پھر فرق کیا ہوا ماضی شرطی یا تمنائی میں اور ماضی استمراری میں؟ کوئی فرق تو نہیں ہوا. کاش او می رفت. اچھا، لیکن دیکھیے فرق تو آ گیا نا. اور وہ فرق کس وجہ سے آیا؟ اس تمنا کی وجہ سے آیا جو لفظ کاش کی وجہ سے اس جملے کے اندر ایک نئی معنویت پیدا کرنے کا باعث ہوا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ غور کیجئے، می رفت، او می رفت، خالد می رفت، شیراز می رفت، کوئی اور نام، سمینہ می رفت، سمینہ جا رہی تھی، جاتی تھی. اچھا، لیکن او می رفت، یہاں بھی می رفت ہے، یہاں بھی می رفت ہے. لیکن جو چیز وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں میں ایک ہی طرح کا ٹینس استعمال ہو رہا ہے، یعنی ماضی استمراری ہو رہا ہے اور ماضی تمنائی میں بھی وہی ہے، تو پھر فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ تو میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ فرق پیدا کیا اس لفظ نے. کاش او می رفت، اگر او می رفت. حالانکہ یہ جملہ جو ہے یہ ناقص جملہ ہے جو ابھی میں نے بولا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یعنی شرط تو ہم نے لگا دی لیکن اس کے ساتھ اس کی تکمیل کے لیے اگلا جملہ ہم نے نہیں لگایا. وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا لگے گا. لیکن اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اس قدیم طریقے کو چھوڑ کے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو اب ایک مدت سے ایرانیوں کے یہاں مستعمل ہے، اور وہ وہی ہے کہ مثلاً کاش او می رفت یا کاش می رفت، کاش می رفتند، کاش می رفتی، کاش می رفتید، کاش می رفتم، کاش می رفتیم. یعنی صرف ایک کاش کے اضافے کے نتیجے میں یہ ماضی استمراری نہیں رہا بلکہ یہ ماضی شرطی یا تمنائی ہو گیا. اچھا، اب اسی جملے کو لے لیجئے، کاش او می رفت، یہاں لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں. کاش جب او آ گیا واحد کے لیے تو جمع کے لیے کیا آئے گا؟ کاش ایشا می رفتند، کاش تو می رفتی، کاش شما می رفتید، کاش من می رفتم اور کاش ما می رفتی. اچھا، کاش او می رفت، کاش وہ جاتا، کاش وہ جاتے، کاش تو جاتا، کاش تم یا آپ جاتے، کاش میں جاتا اور کاش ہم جاتے. اب آپ نے غور کیا یہ تو صرف تمنا کی حد تک ہے،
भाई वो फारसी शायर भी तो कहते हैं ना, यक हरफ काश के बसज्जा नविश्ता है, एक काश के का हर्फ है जो हमने 100 जगहों पे लिखा हुआ है, हैं? यही है ना, काश ये ना होता, काश ये ना होता, काश ये ना होता। हम बोलते चले जाते हैं, तकरार करते चले जाते हैं, तो ये तमन्ना को जाहिर करता है। यक हरफे काश के बसज्जा नविश्ता है। लोग इसको भी काश के लिखते हैं, काश के या काश के, ये दोनों ही गलत हैं। काश के, अच्छा काश, अब इसमें हमने गर्दान कर ली पूरी, लेकिन आपने इस पे गौर किया कि इसमें 2 जुमले ऐसे आए हैं जिसमें काश मन मी रफ्तम और काश मा मी रफ्तीम के साथ अगर मन मी रफ्तम और अगर मा मी रफ्तीम भी आया। उसकी वजह क्या है कि इससे दोनों तकाजे पूरे हो रहे हैं, यानी एक तकाजा जो है शर्त का पूरा हो रहा है और एक तकाजा जो है वो उसके साथ तमन्ना का पूरा हो रहा है। इसके लिए हम अब मिसालों की तरफ बढ़ेंगे तो उससे बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि इस किताब में 1-2 कमियां रह गई हैं इस सबक में ख़ास तौर पे। एक तो ये कि कलाम इकबाल से कोई हवाला दिया ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चुनांचे मैंने गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कदीम दस्तूर के मुताबिक, यानी दस्तूर फ़ारसी के मुताबिक तो इकबाल के यहाँ हवाला निकल आया, हाँ, जदीद का नहीं निकला। हाँ, वो मैंने ढूंढ लिया, वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये है कि अच्छा, और फिर दूसरी कमी जो इसमें है वो ये कमी है कि इसमें अगर के साथ उसका जो नतीजा आना था आज का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला जो है, इस तरह के भी 4-5 जुमले जो अगर के साथ शुरू हो रहे हैं वो सब नाकिस हैं, यानी वो नाकिस जुमले हैं, कामिल नहीं हैं। कामिल कैसे होंगे उसकी मैं मिसालें अभी देता हूँ, लेकिन हम पहले तो उन मिसालों से आगाज़ करेंगे जो आपकी किताब में लिखी हैं, और फिर कोई 8-10 मिसालें और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उनके मानी बताऊँगा। ख़ास तौर पे जो मैं बताऊँगा वो तो आपने नोट करनी ही करनी है। अलबत्ता ये आपके पास लिखी हुई हैं, इनका चाहें तो आप तर्जुमा लिख लें सिर्फ। काश मा सरे वक्त बेफरूदगाह मी रसीदीम। इस वक्त हमने वो तरतीब नहीं रखी जो तरतीब यहाँ उन्होंने लगाई है, जिसमें आपको मालूम ही है मुतकल्लिम पहले आता है और उसके बाद हाजिर आता है और उसके बाद गायब आता है। उसी तरतीब से इन्होंने ये बनाया है। तो बहरहाल अभी तो हम उनको उसी तरह लेते हैं। जो मिसालें मैंने दी हैं उसमें दूसरी तरह की मिसालें भी हैं। काश माँ, काश हम, सरे वक्त बर वक्त, बेफरूदगाह मी रसीदीम, एयरपोर्ट पर पहुंच जाते, हवाई अड्डे पर काश हम वक्त पर पहुंच जाते। उन वक्त पे नहीं पहुंचे होंगे ना, और फिर जो होता है सो हुआ। तो अब आप देख रहे हैं बाकी सारा यानी टेंस जो है वो माजी इस्तिमरारी है, सीधा सीधा। मी रसीदीम, मी रसीदीम का तर्जुमा हम करेंगे तो हम कहेंगे हम पहुंचते थे, ठीक है ना जी, यही होगा ना। अच्छा, लेकिन हम कर रहे हैं काश हम बर वक्त पहुंच जाते, गोया ये काश का लफ्ज़ चूंकि आ गया लिहाजा ये माजी तमन्नाई बन गया या माजी शर्ती बन गया। काश ई हादसा इत्तेफाक नमी उफ्ताद, काश ये हादसा न होता। इत्तेफाक उफ्तादन ये कौन सा मस्दर है भाई, जरा बताइए जी। जी हाँ, मस्दर मुरक्कब है।
یعنی مصدر مفرد نہیں ہے، مصدر مرکب ہے۔ اچھا، اتفاق افتاد، کاش ہی حادثہ اتفاق نمی افتاد، کاش یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ آپ دیکھیے اس میں بھی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ کاش یہ حادثہ نہ ہوتا۔ جی واقع ہونا۔ کاش ما متحد بودیم، کاش ہم متحد ہوتے۔ جی نہیں، دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کاش ما متحد بودیم، کاش ہم متحد ہوتے، لیکن کاش ما متحد می بودیم کے بجائے اگر بودیم بھی آ جائے تو وہ معانی کو ادا کرتا ہے پوری طرح۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں می کا لفظ جو ہے وہ کسی وجہ سے اس سے شامل نہیں ہو سکا، اس کے بغیر بھی یہ مکمل ہے، لیکن زیادہ تر می آتا ہے، اور جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں ماضی استمراری میں تو یہ ظاہر ہے می آتا ہے، اور ساتھ وہی ماضی مطلق لگ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ماضی استمراری وجود میں آ جاتی ہے۔ کاش باران می آمد، کاش بارش ہو جاتی یا کاش بارش ہوتی۔ کاش، یہاں تک لکھ لیا آپ نے، کاش باران می آمد، کاش باران بارش۔ باران کہاں سے ہے بھائی، یہ کس سے بنا ہے ذرا بتائیے، آپ نے مصادر تو یاد کیے ہوئے ہیں جی، کم بادو بارہ ہیں، میر صاحب کا شعر آپ کو حفظ ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم بادو بارہ ہے۔ تو بارہ کہاں سے بنا جی؟ باریدن سے، بالکل ٹھیک ہے، باریدن کا معنی برسنا۔ اچھا، اور باریدن سے مضارع کیا بنا؟ بارد۔ تو بارد سے کیا کیا آپ نے؟ دال دور کر کے آخر میں الف نون لگا دیا، تو وہ آپ کو بارش کا معنی، یا جسے ہم یوں کہہ لیں کہ اس میں مصدر جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باریدن سے، بارش بھی، بارہ، باریدن، یہ دونوں جو ہیں ایک اس میں مصدر ہے، ایک حاصل مصدر ہے، لیکن ہم عام طور پہ بر عظیم میں حاصل مصدر اور اس مصدر میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ایرانی کرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ دونوں ہی ہیں۔ کاش بارہ می آمد، کاش بارش ہو جاتی یا آ جاتی۔ اچھا، کاش زمین لرزہ نمی آمد، زمین لرزہ بھونچال کو کیا؟ یہ دیکھیے آپ، زمین لرزہ کا ہندی میں ترجمہ یا اردو میں ترجمہ بھونچال ہے۔ بھون وہی ہے جسے زمین، پنجابی میں تو بھون خاص طور پہ، جی پنجابی میں بچال کہتے ہیں، ہم بچال کہتے ہیں، لیکن بھون جو ہے زمین کے معنوں میں پنجابی میں آتا ہے۔ بھوئیں، کنی بھوئیں، تھوڑی کنی بھوئیں۔ یہ جو بھون کا بھون چال کا معنی زمین کا چلنا، اور آپ دیکھیے فارسی میں کیا ہے؟ زمین لرزے، ایرانی لہجے میں زمین لرزے، ہم کہیں گے تو زمین لرزہ کہیں گے۔ کاش زمین لرزہ نمی آمد، کاش بھونچال نہ آتا۔ اب آپ نے غور کیا کہ یہ پہلے 5 جملے جو ہیں یہ کاش سے شروع ہو رہے ہیں۔ آگے آپ دیکھیے، اب ان جملوں پہ مجھے اعتراض ہے، اور وہ صرف اس وضاحت تو خیر اس سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ جملے جو ہیں ان سے بھی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن یہ وضاحت کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اگر ما فارسی بلد بودیں، مثلا اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ اگر ما فارسی بلد بودیں چه خوب بود، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ اگر ہمیں فارسی آتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن چه خوب بود نہیں ہے۔ اگر ما فارسی بلد بودیں، فارسی بلد کا معنی فارسی جاننے، مثلا ایرانی آپ سے سوال کرے گا فارسی بلدی یا فارسی بلد ہستی، یعنی آپ فارسی جانتے ہیں یا نہیں، بلد فارسی بلد، تو لیکن یہ 1 2 3 4 5 جملے جو ہیں وہ ان معنوں میں ناقص جملات ہیں کہ ان میں آدھی بات کہی گئی ہے
اور آدھی بات نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے نا, معلوم نہیں کیوں. اگر ما فارسی بلد بودیم, کاش ہم فارسی جانتے, تو کیا ہوتا بھائی؟ خوب میں بود. اچھا, اگر ما درس می خواندیم, اگر ہم سبق پڑھتے. اگر شما به خانه ما تشریف می آوردید, اگر آپ میرے گھر میں, خانہ ما ہے ہمارے گھر میں, تشریف لاتے. اب یہ تیسرا جملہ ہوا اور ظاہر ناقص ہے. اگر گرانی نمی شد, اگر مہنگائی نہ ہوتی. گرانی مہنگائی کو کہتے ہیں, ہم بھی عام طور پہ بولتے ہیں چیزیں بڑی گراں ہو گئی ہیں, مہنگی ہو گئی ہیں. اگر گرانی نمی شد, اگر مسلمانان پیش رفت می کردند. پیش رفت کا معنی ترقی, آگے بڑھنا. اب دیکھیے یہ سیدھا سا اس لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیش رفت جو ہے, یا جسے ایرانی لہجے میں پیش رفت کہیں گے, یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں پیش رفت, تو اس کے برعکس کیا لفظ ہوگا؟ پس رفتن, پیچھے کو جانا. ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم گویا اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آگے بڑھنا ترقی کی علامت ہے. اور پس رفتن جو ہے, میں پیچھے چل رہا ہوں یا ادھر منہ موڑ کے کسی دوسری طرف چل پڑا ہوں. ٹھیک ہے نا, اپنی منزل کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا, تو پس و پیش استعمال ہوتا ہے. اسی ظاہر بات ہے, جب صورتحال گومگو کی ہو تو پس و پیش کہتے ہیں. یا اگر مسلمانان پیش رفت می کردند, اگر مسلمان پیش رفت کرتے, ترقی کرتے. اب ہم آتے ہیں ان جملوں کی طرف جن میں کاش کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اگر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اگر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اپنی پوری معنویت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے مثلا یہ دیکھیے, اچھا, کاش شما بینا می بودید, کاش آپ کی بصارت ہوتی, کاش آپ بینا ہوتے, کاش آپ نابینا نہ ہوتے. اچھا, کاش جناب علی می آمد. اب یہ دیکھیے ایرانی, ہم اپنے بچپن میں جناب علی لکھتے بھی تھے. جب درخواست لکھتے تھے نا تو نیچے جناب علی لکھتے تھے. ہاں اب تو کم ہو گیا ہے, کم ہو گیا. ہاں, لیکن اس زمانے میں جناب علی نہ صرف لکھتے تھے, بولتے بھی تھے. ہاں, گزارش ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے. کاش, لیکن ایرانی آج بھی کہے گا چطوری جناب علی, جناب علی کئی تشریف آوردید, جناب علی آپ کب آئے, کب تشریف لائے. جناب علی بولتے ہیں, کیونکہ ایک بہت مہذب قوم ہے, لہذا ان کا محاورہ, ان کا روزمرہ جو ہے اس میں ان کی تہذیب جھلکتی ہے. اور ہر بڑی زبان میں ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک بڑی تہذیب ہوتی ہے. کاش جناب علی می آمدید, کاش جناب علی آئے ہوتے یا آ جاتے, آ جاتے. دونوں طرح صحیح. یہ دو جملے لکھ لیے, معنی بھی لکھ لیے. کاش ما ہم بلاہور می رفتیم, کاش ما ہم کا معنی بھی, کاش ہم بلاہور می آمدیم, معاف کیجیے گا, می رفتیم, کاش ہم لاہور گئے ہوتے یا جاتے. ماں اور ہم دونوں استعمال ہوں گے. جی نہیں, ہم تو بھی کے معنوں میں ہے نا, فارسی میں ہم بھی کے معنوں میں اور ماں ہم کے معنوں میں ہے. ہاں, اب آگے کم و بیش سارے ہی جملے جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ اگر سے شروع ہوتے ہیں, یعنی گویا ایک شرط لگا دی ماضی شرطی کے حوالے سے. لیکن اس کا معنی تو آپ دیکھ چکے نا کہ کاش ما ہم بلاہور می رفتیم, کاش ہم بھی لاہور جاتے. ٹھیک ہے جی. اب سارے اگر سے متعلق جملے ہیں. پہلا جملہ آپ ذرا دیکھیے,
اگر سر وقت کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، پہلے جملے میں بھی اور اس جملے میں بھی ہے. اگر سر وقت می آمدی، پہلے جملہ سن لیجیے، ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہے. اگر سر وقت می آمدی برائے گردش می رفتیم، اگر آپ وقت پہ آ جاتے تو ہم سیر کے لیے جاتے. میں پھر بولتا ہوں، اگر سر وقت می آمدی. اب آپ نے غور کیا یہاں می آمدی 2 دفعہ آیا ہے. می آمدی برائے گردش می رفتیم، کیونکہ اگر بھی آپ اردو ترجمہ کریں گے تو وہاں بھی تو 2 دفعہ ہی آ رہا ہے نا. اگر سر وقت می آمدی، اگر تو سر وقت آتا، اگر تو بر وقت آ جاتا. آمدی ہے، آمدید نہیں ہے. اگر تو سر وقت، اگر سر وقت آمدی کا مطلب ہے اگر تو سر وقت آمدی، ایک ہی بات ہے. اگر تو وقت پہ آتا تو کیا ہوتا؟ برائے گردش می رفتیم، ہم سیر کے لیے جاتے. گردش 2 لفظ ہیں فارسی میں. ایک لفظ ہے گردش جس کا معنی سیر ہے، اور ایک لفظ اور بھی ہے، اور وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا یقیناً. اسے کہتے ہیں گردش گری. اچھا، اب کیا فرق کیا ہے ان میں؟ یہ نہیں، وہ تو گردش ہے نا، گردش کردن ہے، سیر کرنا. گردش گری ہے جسے ہم انگریزی میں ٹورزم کہتے ہیں. ہاں، سیاحت. ہاں، مثلا فلاں جگہ گردش گری کا محکمہ قائم ہے، فلاں جگہ قائم ہے، فلاں جگہ قائم ہے، تو گردش گری ہے، ٹورزم یا سیاحت کہہ لیجیے. اگر شما نامرا نوشته بودید، اگر شما نامہ را، نامہ یعنی نامے، لہجے، ایک لہجے میں نامے اور ایک میں ہم کہیں گے تو نامہ کہیں گے. نامہ یعنی خط. اگر شما نامے را نوشته بودید، نہیں، کیوں نہیں آئے گا؟ نوشته می بودید تو آ ہی نہیں سکتا نا. ہاں، یہ آپ بتائیے ذرا، یہ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ کس ماضی میں لگایا تھا ہم نے؟ ہے بود کہاں لگایا تھا؟ نا، کہاں لگا؟ کیوں بھائی؟ ماضی بعید میں نہیں لگایا تھا. آپ نے کہا ماضی بعید. ہاں، میں پھر سن نہیں سکا، معذرت چاہتا ہوں. یہ ماضی بعید ہے. اچھا، بعض جملوں کی ایسی ساخت ہے کہ وہاں می نہیں لگ سکتا، جیسے مجھے اسی جملے میں لکھ دی اگر شما نامیرا نوشته بودید، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام تم نے مکمل کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ استمراری میں تو یہ نہیں ہے، وہاں تو کام جاری ہے. می رفت جاتا تھا، می نوشت لکھتا تھا، یا داشت می نوشت وہ لکھتا تھا. داشتید می نوشتید، داشت بھی تو ہے نا، جس میں استمرار کو زیادہ حرکت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جا رہا تھا، داشتید می نوشتید. داشتم می نوشتم، میں لکھ رہا تھا. ہاں، داشتیم می نوشتیم، ہم لکھ رہے تھے. ہماری پرانے دستور میں تو یہ تھا نا کہ می کی جگہ ہم ہی لگا دیتے تھے. ہم ہی گفت، وہ کہہ رہا تھا. یہ میں باتیں بتا چکا ہوں آپ کو، صرف دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اچھا، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماضی بعید ہے. اگر، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک کام مکمل ہو چکا ہے ماضی میں. اگر شما نامیرا نوشته بودید، اگر تم یہ خط لکھ چکے ہوتے. ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کی وجہ سے. مثلا اگر آپ اگر کو ہٹا دیجئے، میں مثلا یہ جملہ کہوں شما نامیرا نوشته بودید، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ آپ خط لکھ چکے تھے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے اس سے پہلے ایک شرط لگا دی لفظ اگر سے، اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر شما نامیرا نوشته بودید، اگر آپ خط لکھ چکے ہوتے تو پھر میں کیا کرتا؟ کیا خط پھاڑ دیتا؟ پڑھ لیتا؟ نہ بھائی، کسی کا خط میں کیوں پڑھتا؟ ہاں، پڑھا دیتا؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا. پہنچا دیتا، اس کو پوسٹ آفس کے حوالے کر دیتا. مثلاً یہ ہے، یہاں بھی آپ دیکھیے
पुस्त करदन, भाई जैसे हम कहते हैं मैं पोस्ट कर देता, पोस्टर मार, ये पोस्ट जो है ये फारसी में क्या होगा, पोस्ट, पोस्ट, चूंकि टे नहीं है ना और वाव भी हटा दी है, और ईरानी जो है तो अपनी जबान को महबूब रखते हैं ना, दूसरी की जबान से कोई लफ्ज लेते भी हैं तो उसमें तसर्रुफ करके उसको अपना बना लेती है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप देखिए वो कहता है कि अगर शुमा नौ मेरा नविश्ती बूदीद, अगर आप खत लिख चुके होते तो मैं क्या करता, मन ऑन रा पुस्त मी करदम, मैं उसको पोस्ट कर देता, पुस्त मी करदम। अब आप देख लीजिए मी करदम हुई है, माजी इस्तिमरारी है, लेकिन चूंकि अगर आ गया लिहाजा दोनों जुमलों की मानवियत बदल गई। एक ही जुमला है जिसके दो हिस्से हैं यूं कहना चाहिए, और उनकी मानवियत वो नहीं रही। अब आगे देखिए, अगर ऊ तलाश मी करद, अगर ऊ तलाश मी करद, मैं यहां एक लफ्ज लिख रहा हूं, मेरे ख्याल में तो ये शायद पहले भी आया है, नहीं आया, मुआफिक, हाँ, कामयाब होने के मानों में, जी हाँ। अगर वो तलाश भी करद, अब यहां तलाश करदन का माना तलाश करना नहीं है, याद रखिए, मेहनत करना है, ये भी याद रखिए। हाँ, अब लफ्ज तो तलाश करना उर्दू में भी है, तलाश का लफ्ज भी है, तलाशी भी है, और कितने ही लफ्ज है, मुतलाशी भी है, लेकिन तलाश करदन यहां किस माने में है, मेहनत करने के मानों में। अगर वो तलाश भी करद, अगर वो मेहनत करता, हतमन दर इम्तहान मुवफ़्फ़क़ भी शुद्ध, आगे जरा जुमला लिख लीजिए जो आपने नहीं लिखा, इसका बाकी हिस्सा, हतमन, हतमन का माना यकीनन, हतमी तौर, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं हतमी तौर पे, हतमन भी कहते हैं। अगर वो मेहनत करता तो इम्तहान में यकीनन कामयाब हो जाता। अगर ईशान, ईशान किसकी जमा है, ऊ की या ओ की, हाँ, अगर ईशा नान हारा मी पुख्तंद, ये पुख्तन पकाने के मानों में हम उर्दू में पुख्तन कहते हैं, दम पुख्त है, और कितनी लफ्ज़ हैं। वो मुझे एक लतीफ़ा हमारे दोस्त सुनाया करते थे, कहते हैं मैं यानी ईरान गया और एक घराने में बैठा हुआ था, तो एक बूढ़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे, तो वो खातून खाना जो थी, जो उनकी बहू थी, वो आई और उन्होंने कहा कि हमने ये किया है, हमने हलवा पकाया है। उन्होंने कहा मुझे क्या? उनका बाबा जी आपके लिए पकाया। उन्होंने कहा तुम्हें क्या? अच्छा, ये हमारी यानी उर्दू में भी चलता है ये, हाँ, और पंजाबी में बाबा जी खीर पकाई है, उन्होंने कहा सानू की, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पकाई है, उन्होंने कहा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ की। ये बिल्कुल यही मुहावरा, यही जुमला बोला उस शख्स ने। उन्होंने कहा मैं वहाँ शिराज में था और एक खानवादे में हमारे जानने वाले थे, वहाँ ठहरा हुआ था, तो बहू आई बड़ी खुश खुश। उन्होंने कहा बाबा जान माँ हलवे पुख्ती। उनका बेमंची ची मैनू की। उनका बाबा जान पर ये शुमा पुख्ती। उसने कहा बस बेतो ची। फिर आपको क्या है इससे? बस बेतो ची। अच्छा, आप याद रखिए ये ची वही है जिसे हम चे कहते हैं, हाँ, लेकिन जाहिर बात है ईरानी जब बोलेगा तो चे कभी नहीं कहेगा, यानी जब रवां गुफ्तगू कर रहे हो ना, तो हर जबान में ऐसा ही है, तो वो ये चे की जगह ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बेमंची, मुझे क्या। खैर, तो पुख्तन, पुख्तन का माना पकाना। अच्छा, इसी से कई लफ्ज और बन गए। नान पज, नान बनाने वाला, पकाने वाला, हाँ, पुख्तन। अब देखिए पुख्तन में क्या है, पेश है, पे। लेकिन अगर आप कहेंगे नान पुज तो ईरानी बहुत हंसेंगे। बहुत हंसेंगे, ये कमाल है, अजीबोगरीब शख्स है। पुज कह रहा, ये पज है। अब आप देखिए पुख्तन से है तो बज़ाहिर तो यही आना चाहिए ना। पुख्तन पकाना तो क्या पुज़त मुज़ारे आएगा? पज़त मुज़ारे, पे भी ज़बर आएगी, जे पे भी ज़बर आएगी,
پسند. اسی طرح اچھا خیر، تو اگر ایشان نان ہارا می پختن، اچھا نان ہا کیوں آیا بھائی؟ ظاہر ہے ہا جب لگاتے ہیں تو، کیونکہ اب نان کی جمع اگر آپ نانان بنائیں تو دھیان تو نانا کی طرف جاتا ہے، تو یہ تو ویسے ہی مزہ کا خیز ہے. تو لیکن ظاہر بات ہے نانان کو کہتا بھی نہیں ہے، نان ہا. اور ویسے بھی یہ بات تو معلوم ہی ہے، میں بتا چکا ہوں کہ جب جمع بنائی جاتی ہے تو جو غیر ذوی العقول چیزیں ہیں جن میں عقل نہیں ہے، نان ہے یا سب بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے اس طرح کی، تو نان کہتے ہیں پنجابی میں. ہاں وہ ایک اور پہلو. تو نان اس کی جمع کیا بنائیں گے ہم؟ نان ہا. اچھا تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایشان نان ہارا می پخت، کیا بھائی؟ پختند. کون؟ ایشان. اس کے ساتھ پختید تو نہیں آ سکتا نا، پختند ہی آئے گا نا. اچھا پختن سے ذرا گردان کیجئے، کوئی صاف کریں گے یا کوئی طالبہ؟ کوئی ہاں پخت سے ایک آپ بتائیے بس. چلیے ہاں پختی، پختیم آپ بتائیے. ہاں پختیم، ہاں بتائیے. پختید، ہاں. تو یہ اچھا جناب، اگر ایشان نان ہارا می پختند، اگر انہوں نے روٹی پکائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ماں نیز بھی خوردیم، ہم بھی کھاتے. نیز، یہ نیز وہی بھی کے معنوں میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میں پھر بولتا ہوں، اگر ایشان نان ہارا می پختند، ٹھیک ہے جی، ماں نیز می خوردیم، ماں نیز می خوردیم، ہم بھی کھاتے. بھائی پکے ہوتے تو کھاتے نا. اگلا جملہ دیکھیے، یہاں پھر وہی اگر اور اس کا تکمیلی حصہ جو ہے وہ دونوں. اگر شما اینجا می آمدید، اگر شما اینجا می آمدید، اگر آپ یہاں آتے تو کیا ہوتا؟ ما حتمن بے شما ملاقات می کردیم، ہم یقیناً آپ سے ملاقات کرتے. آپ آئے نہیں تو ملاقات کیسے ہوتی؟ میں پھر بولتا ہوں، اگر شما اینجا می آمدید، ما حتمن بشما ملاقات می کردیم. یہاں پھر آپ دیکھیے، می آمدید می کردیم، ایک ہی جملے میں دو دفعہ اس لیے آیا کہ اردو میں بھی آپ ترجمہ کریں گے تو ایسے ہی کریں گے. اگر آپ یہاں آتے تو ہم آپ سے یقیناً ملاقات کرتے. اب اگلا جملہ دیکھیے، مصدر مرکب کے معنی آپ سے پوچھتا ہوں یا بتاؤں گا پھر. یہ لفظ ہے اشتباہ کردن، اور فعل مرکب ہے. اگر کردن ہوتا تو ظاہر فعل مفرد ہوتا، چونکہ اشتباہ آ گیا لہٰذا فعل. اور اشتباہ کردن کا معنی ہے غلطی کرنا، غلطی کرنا. یہ آپ نوٹ کر لیجیے، اشتباہ کر. ایرانی کہے گا کہ در ان کتاب اشتباہات زیاد دیده می شود، اس کتاب میں بہت سی اغلاط دیکھی جا سکتی ہیں. اشتباہات، اور مشتبہ جس نے غلطی کی ہو. نہیں، مشتبہ اردو میں ہم کسی تھوڑا سا ہاں مشکوک کے لیے آتا ہے، لیکن فارسی میں مشکوک کے لیے نہیں آتا، سیدھی غلطی کے لیے آتا ہے. اشتباہات زیاد، بہت سی غلطیاں. اشتباہ کی جمع اشتباہات. کوئی تعلق یعنی اس حد تک تو ہے کہ تینوں جسے ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں وہ تو تین ہی ہے نا، شین بے اور ہے نا. لیکن دیکھیے
ثلاثی مجرد ایک ہونے کے باوجود اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. مثلا اب آپ دیکھیے ہم اردو میں کہتے ہیں آغا، مثلا نیلانی آپ سے کہے گا آغا تعارف نہ کنیت، جناب آپ تکلف نہ کیجیے. جی اب آپ دیکھیں نا اردو میں تعارف کن معنوں میں آتا ہے، میرا اس سے تعارف ہو گیا، میں اس سے متعارف ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. فارسی میں تعارف تکلف کے معنوں میں آتا ہے، یاد رکھیے. تعارف نہ کنیت ہوگا، بھائی تکلف نہ کیجیے. ہاں وہ تعارف ہے، اور تعارف آپ دیکھ لیجیے لفظ ایک ہی ہے، ثلاثی مجرد ایک ہی ہے، عین ریف ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا، لیکن معنی مختلف ہے. یہ ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہوتے ہیں، معنی مختلف ہوتے ہیں. اگر شما اشتباہ نمی کردید، اگر شما اشتباہ نمی کردید، اگر آپ نے غلطی نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ انکار ہرگز خراب نمی شد، تو یہ کام کبھی خراب نہ ہوتا. یہ غلطی، تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، سب کچھ کام خراب ہو گیا. انکار ہرگز خراب نمی شد، نمی شد. لکھ لیا کہ نہیں لکھا؟ انکار، انکار میں کہہ رہا ہوں تو اسے انکار نہ سمجھ لیں، اینکار. ہاں ظاہر ہے این کو میں ان پڑھ رہا ہوں. انکار ہرگز خراب نمی شد، تو یہ کام کبھی خراب نہ ہوتا. اگر اگلا جملہ، اگر شما پیش دختر رفته بودید. اب فارسی میں پیش دختر کا مطلب ڈاکٹر کے سامنے نہیں، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے ہاں. ہاں نہیں وہ تو ہے تو پیش ہی، لیکن ہم پیش تو نہیں کہتے نا. ہم میں ڈاکٹر کے پیش ہوا، یہ تو نہیں کہا جاتا نا. میں ڈاکٹر، ہاں جی ہاں وہی نا، تو پیش نہیں، وہی نا کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی میں ویریشنز ہیں. اگر شما پیش دختر رفته بودید، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ذرا جملہ سنیے آگے، از کئی درست شدے بودید، تو کب کے ٹھیک ہو گئے ہوتے. ہاں آپ دیکھیے از کئی، اچھا کئی یہ وہی ہے جیسے ہم پچھلی دفعہ بھی میں کئی آمدی، تو کب آیا؟ کئی آمدی ہو کئی پیر شدی. پچھلی دفعہ میں نے لکھا تھا یہ جملہ، یاد ہے نا، پچھلی دفعہ ہی لکھا تھا، کئی آمدی ہو کئی پیر شدی. آپ کب آئے، یعنی کب پیدا ہوئے اور کب آپ نے یہ بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دی. ہاں یہ اس موقع پہ کہتی ہیں کئی آمدی ہو کئی پیر شدی. کب آئے ہو اور کب بوڑھے ہو گئے ہو، بڑے بزرگی اوڑھ لی ہے تم نے اور بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. تو کئی، اب آپ دیکھیے از کئی درست می شدید. درست شدن کا معنی صحت یاب ہو جانا. اگر تم ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے، میں پھر بولتا ہوں یہ جملہ، اگر شما پیش دختر رفتی بودید، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ از کئی، از کئی کا معنی کب سے، از کئی درست بھی، درست شدے بودید. یا آپ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، از کئی خوب شدے بودید. اب دیکھیے آپ کہیں گے یہاں می نہیں آیا، کیا آنا چاہیے؟ ہو چکے ہوتے. بات تو ہو رہی ہے، ماضی بعید کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہو چکے ہوتے، لہذا می نہیں آ سکتا یہاں. خوب شدے بودید آئے گا. شدہ بود، دیکھیں نا جیسے ہم کہتے ہیں شدہ است ماضی قریب، شدہ بود، شدہ بود، شدہ بودن، شدہ بودی، شدہ بودید، شدہ بودم، شدہ بودن، وہ اسی طرح آئے گا یہ. اچھا اور اس کے لیے آپ دیکھیے ذرا اوپر ہم نے ایک جملہ پہلے بھی جب سوال آپ نے اٹھایا تھا وہ تازہ کر لیجئے. اگر شما نامیرا نوشتے بودید منارا پوسٹ میں کردم، یعنی وہ عمل مکمل ہو چکا ہوتا تو میں اس کو پوسٹ کرتا نا. یہاں بھی یہی ہے کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہوتے تو کب کے ٹھیک ہو گئے ہوتے، صحت یاب ہو گئے ہوتے. اچھا اگر اتو، اب ذرا دیکھیے یہ ایک اور لفظ بھی ہے جو فارسی میں عام استعمال ہوتا ہے.
اب میں سوچتا ہوں کہ اصولاً تو آٹوموبائل ہونا چاہیے، لیکن ایرانی آٹوموبائل نہیں کہتے، آٹوموبائل، آٹو موبائل انگریزی میں۔ ہاں یہ ہے لفظ۔ آٹو موبائل، اگر اتوموبیل من درست می شد، اگر اتوموبیل من درست می شد، اگر میری گاڑی درست ہوتی، اگر اتوموبیل من، لام کے نیچے زیر، اتوموبیل من درست می شد، درست ہوتی تو کیا ہوتا؟ من سرے ساعت می رسیدم، تو میں بر وقت پہنچ جاتا۔ یہ سرے ساعت سرے وقت کا ایک ہی معنی ہے، یاد رکھیے، سرے ساعت بر وقت، سرے وقت بر وقت۔ میں پھر بولتا ہوں، اگر اتوموبیل من درست می شد، من سرے ساعت می رسیدم۔ اور اس سلسلے کا آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر آنان کے ساتھ یہ ترچھی لکیر لگا کے جسے سلیش کہتے ہیں، ایشان بھی لکھ لیجئے، آنان ایشان ایک ہی معنی میں ہے۔ بلکہ اگر انہا وہ بھی درست ہے، اگر انہا، اگر آنان، اگر ایشان، تینوں درست ہیں۔ اگر آنان یا اگر ایشان، سفارش می کردند، اگر وہ سفارش کرتے تو کیا ہوتا؟ ہاں یہاں ایک اور فعل مرکب آ گیا ہے، یہاں لکھ دیتا ہوں، میں کہوں کہ من به لاهور رفته بودم ولی متاسفانہ ہنوز استخدام نشد، میں لاہور گیا تھا لیکن مجھے ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ ہاں استخدام شدن کا معنی نوکری مل جانا، یہ اصل میں وہی ہے، استخدام خدمت سے ہی ہے کہ آج کل میں فلاں دفتر میں فلاں جگہ خدمت کر رہا ہوں، یا مراد یہ کہ وہاں کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں میں۔ تو یہ آخری جملہ میں پھر بولتا ہوں اور اس کا معنی بھی آپ لکھ لیجئے، اگر آنان یا ایشان سفارش می کردند، اگر انہوں نے میری سفارش کی ہوتی، معاف کیجیے گا انہوں نے، شما کا لفظ آ رہا ہے نا، اگر آنان یا ایشان سفارش می کردن، اگر انہوں نے سفارش کی ہوتی، شما استخدام می شدید، تو آپ کو نوکری مل جاتی، شما استخدام می شدید ہو جاتے، ملازمت مل جاتی۔ اب یہاں تک واضح ہے بالکل؟ اب اچھا، اب میں کلام اقبال سے اتفاق سے انہوں نے کوئی مثال نہیں دی، اور شاید اس لیے کیا کہ انہوں نے وہ پرانا دستور جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے، انہوں نے وہی کاش من می رفتم اور اگر ایشان می رفتن فلاں اسی کو سامنے رکھا، وہی 6 صیغے بنا دیے جو استمراری کے ساتھ اگر لگانے سے یا کاش لگانے سے بن جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لہٰذا انہوں نے وہ ٹینٹا ہی نہیں پالا۔ لیکن یہ کہ کلام اقبال سے کوئی مثال تو دینی چاہیے تھی نا، دیکھنا تو چاہیے تھا، سوچنا تو چاہیے تھا، لہٰذا میرے ذہن میں ایک شعر آیا اور میں نے تھوڑا سا زور دیا تو شعر بالکل واضح ہو گیا، اور میں نے نوٹ بھی کر لیا کیونکہ اس میں ایک شعر کے ساتھ 2 شعر اور بھی تھے جو پس منظر کے طور پہ تھے اور جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ یہ شعر جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے پوری طرح۔ یہ جاوید نامے کا ایک، جہاں رومی کی معیت میں اقبال آنسوئے افلاک کی طرف جاتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، تو وہاں وہ ذکر کرتے ہیں ایک دانشور کا جو بڑا مشہور ہے اور جس کا نام نیٹشے ہے، اور علامہ اقبال اس سے متاثر بھی تھے۔ تو وہاں
لکھا ہے اس کا عنوان لکھ لیجئے، مقام حکیم المانوی نیتشے۔ حکیم آپ کو معلوم ہے دانشور کو کہتے ہیں، فلسفی کو کہتے ہیں، اور بہرحال ہاں ہے کہ نہیں، ایرانی بھی ہے سے لکھتے۔ دیکھیے نیتشے اگر لکھیں گے ہم اردو میں تو اول تو نیتشے نہیں لکھیں گے، نیتشے لکھیں گے۔ اچھا، اور اگر ہم نے مثلا لکھیں گے تو یوں لکھیں گے نیتشے، اچھا، یا لکھیں گے نیتشے، لیکن فارسی میں لکھیں گے تو نیتشا لکھیں گے، پڑھیں گے نیتشے۔ ہاں نیچے بھی کہتے ہیں، وہ کئی اس کے تلفظ کئی ہیں، ہاں نیچے بھی ٹھیک ہے۔ تو جاوید نامے میں اس مبحث کے تحت اقبال نے پوری نظم لکھی ہے، کوئی کم و بیش کوئی 25-30 شعر تو یقیناً ہیں، لیکن میں نے ظاہر بات ہے ان سارے شعروں کو یہاں پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، لہذا میں نے اس کا خلاصہ جو اقبال نے اس کی فکر کا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ میں نے اس کا مزید خلاصہ کر کے یہاں 3 شعر لکھے ہیں، وہ 3 شعر آپ سن لیں۔ او بلا در ماندو تا اللہ نرفت، لا میں ہی رہ گیا، نیگیشن نیگیشن نیگیشن۔ اسی لیے دیکھیے غالب نے بہت بڑی بات کہہ دی، بڑی زبردست بات کہہ دی، اور وہ واقعی وہ اگر اسے کوئی حکیم فرزانہ کہے تو غلط تو نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ حکیم فرزانہ ہی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ نفی بے اثبات نبوت جز زلال۔ اب یہ کیا چیز ہے، کتنا بڑا مصرع ہے، نفی بے اثبات، وہ چیز جو محض نفی ہو اور اس سے آپ اس بات تک پہنچے ہی نہیں، آپ صرف نہیں کرتے رہے اور ہاں تک پہنچے ہی نہیں، تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ غالب ہے، غالب کا فارسی کلام تو اب ظاہر ہے کم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں ایسا ہیرا موتی ہے کہ سبحان اللہ۔ تو یہی جو بات غالب نے اپنے انداز میں کہی، اقبال نے اپنے انداز میں کہا، اور کس کے بارے میں کہا؟ نیٹشے کے بارے میں کہا کہ وہ بلا در ماندوتا الا نرفت، لا میں ہی رہ گیا، الا تک تو پہنچا ہی نہیں۔ تو ہمارا تو کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے لیکن آگے تک جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ او بلا در بلا، لا تک، لا کے اندر، لا میں ہی کہیں گر گیا، تا الا نرفت، الا تک گیا ہی نہیں، از مقام عبدہو بیگانہ رفت۔ اب دیکھیے عبد اور عبدہو، یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک کمال درجے کی معنویت ہے۔ ایک لفظ ہے عبد، ایک لفظ ہے عبدہو۔ ہم میں سے بیشتر عبد ہیں، عبدہو تو ہاں بہت کم جو اس کے بندے ہیں، ہاں ان کے لیے بھی کہا، یا کسی بہت صاحب کمال بزرگ کے لیے جو اللہ تک پہنچ گیا ہو اور اللہ کی حقانیت کو اور اس کی احدیت کو بدل تسلیم کرتا ہو اور پورے اپنے وجود اور وجدان کا حصہ بنا لیا ہو، وہ بھی عبدہو ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، عبدہو اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہاں اب دیگر عبدہو چیزیں دیگر، میں یہی اسی طرف یعنی آنا چاہ رہا تھا جو مصرع آپ نے پڑھ دیا کہ عبد اور ہے، اس کا عبد ہونا اور ہے۔ ہم بندے ہیں، اللہ کا بندہ تو، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ٹھیک ہے نا جی، ایک تو عبد ہے، ایک عبدہو ہے، اس کا بندہ۔ عربی میں وہ جو ہے یہ خاص کے لیے استعمال کیا؟ نہیں، خاص کے لیے نہیں بھائی، دیکھیے ہوا یا ہننا، یہ تو یعنی کسی شخص کی غائب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہو ہی کہیں گے نا اسے، کتاب ہو، کتاب کم،
آپ کی کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب، تو اس کے لیے ہو جو ہے اصل میں کیا ہے، ہو سے ایک اور لفظ بنتا ہے ہوا، ہوا ہاں مذکر کے لیے، تو آپ کے لیے ہوا ہے لیکن ان کے لیے ہجا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا ہجا۔ اچھا تو یہ تو عربی کے معاملات ہیں۔ خیر، تو از مقام عبدہو بیگانہ رفت، عبدہو کے مقام سے بیگانہ ہو گیا وہ، اس کی بدقسمتی تھی۔ با تجلی ہم کنارو بے خبر، تجلی اس کے پہلو میں تھی اور اس سے بے خبر تھا۔ ہما عمر باتو قدا زدیم و نہ رفت رنج خمارے ماں، چہ قیامتی کہ نمی رسی زکنارے ماں بکنارے ماں، یہ ہے بے دل۔ ہما عمر باتو قدا زدم، ساری عمر تیرے ساتھ پیتے پلاتے رہے، لیکن کیا ہوا، نہ رفت رنج خمارے ماں، ہمارے خمار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور خمار کیا ہوتا ہے، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے اور صبح کے وقت اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عضو جو ہے وہ درد میں ڈوب گیا ہے، تو وہ خمار۔ اچھا، پھر اس خمار کو دور کرنے کے لیے خمار شکنی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر، تو یہ قیامتی تو عجیب و غریب قیامت ہے کہ نمی رسی ز کنارے ماں بکنارے ماں، تو میرے پہلو میں ہے لیکن میرے پہلو میں نہیں ہے، یہ ہے یہ کیفیت ہے۔ بہر تو یہاں بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، اقبال بھی تو یہی کہہ رہا ہے، بے دل سے کتنا فیض حاصل کیا ہے اقبال نے۔ با تجلی ہم کنارو بے خبر، تجلی کے ساتھ ہم آغوش ہے اور بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پہلو میں۔ بھائی ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر نور ہے اور ہم اس نور سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے اندر روشنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں تاریکی ہی تاریکی ہے، ایسا نہیں ہے، یہی تو خودی ہے اور خودی کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹشے کو وہ خودی کا عرفان حاصل نہیں ہو سکا، اقبال یہ کہہ رہے ہیں۔ با تجلی ہم کنار و بے خبر، تجلی کے ساتھ ہم کنار تھا، ہم آغوش تھا لیکن بے خبر تھا۔ دور اللہ اکبر، مثال کیا دی ہے، دور تر چون، ایرانی لہجے میں پڑھوں تو یوں کہوں گا، دور تر چون میوے از بیخ شجر، یہی ہے المیہ ہمارا۔ اتنا بڑا، یہ ایک مصرع ہی اتنا بڑا اقبال نے کہہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا شاعر ہے، بے پناہ شاعر ہے۔ اور آخر دیکھیے جو میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ ہے کاش بودے در زمانے احمدے۔ یہ احمد کون ہے؟ نہیں نہیں، حضرت محمد تو بلا شبہ ہیں ہی، لیکن یہاں احمد سے اشارہ حضرت محمد کی طرف نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ بتائیے کہ مجدد الف ثانی کا اصل نام کیا ہے؟ کیوں جناب؟ ہاں پورا نام لیجیے، احمد سرہندی۔ احمد سرہندی بڑا مشہور نام ہے، اصل نام تو ان کا احمد تھا۔ تو اقبال چونکہ مجدد الف ثانی سے بہت متاثر تھے اور یہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وحدت الشہود کے قائل ہیں، میں بھی وحدت الشہود کا قائل ہوں۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کے قائل تھے۔ اور وحدت الشہود جسے ہم کہتے ہیں ہما از اوست، ہما اوست نہیں، ہما از اوست، جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، ہما اوست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اس میں ہم جا نہیں سکتے، اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو حضرت مجدد الف ثانی جو تھے، جنہیں شیخ احمد سرہندی جو مشہور ہیں، تو یہ شیخ احمد سرہندی جو ہے نا، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کاش نیٹشے کو توفیق ہوتی اور حضرت شیخ احمد سرہندی کی صحبت میں بیٹھتا۔ وہ کیسے بیٹھتا بھائی، تو آیا ہی بعد میں ہاں، لیکن یہ تو ایک طرز کلام ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ مثلاً اگر ہم اقبال کے عہد میں ہوتے تو کتنے خوش قسمت ہوتے۔ تو کاش بودے در زمانے احمدے، کاش نیٹشے جو ہے حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں ہوتا، کاش، آپ غور کر رہے ہیں، بودے وہ ہوتا، بودندے وہ ہوتے، اور بود میں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پرانا جو دستور تھا
ماضی شرطی یا تمنائی کا، اس میں یہ 3 صیغے تھے، باقی 3 صیغے جو تھے وہ پر کرتے تھے ماضی استمراری سے. لیکن پھر اس کو ظاہر ہے یہی سوچا ہوگا کہ بھائی یہ 2 عملی کس لیے، سیدھے سیدھے ماضی استمراری کو رکھو اور اس کے ساتھ شرط لگا دو اگر کی یا کاش کی، تمنا کی، تو یہ پورا ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ صاف ہے یہ دستور جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور جس کے 6 صیغے میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کاش بودے در زمانے احمدے، کاش وہ احمد کے زمانے میں ہوتا، یعنی حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں ہوتا نیٹشے. تو نیٹشے کو اقبال نے خود بھی اپنے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. ہاں، اقبال کو اپنی عظمت کا بے پناہ احساس ہے. اور حقیقت یہ ہے نیٹشے کے یہاں بہت سے منفی تصورات ہیں، بہت سے، یعنی تکلیف دہ حد تک منفی، یعنی نیگیٹیوٹی بعض جگہ اتنی ہے، ہر چیز کی نفی. مثلا ایک جگہ وہ لکھتا ہے گوئنگ ٹو میٹ اے وومن ڈونٹ فارگیٹ یور وپ. اچھا، عورت سے ملنے جا رہے ہو، اپنا کوڑا ساتھ لے کے جانا. آپ تصور کر سکتے ہیں عورت کے بارے میں یہ تصور. اور ہمارے نبی کیا کہتے تھے آخری وقت میں جب بالکل بستر پہ تھے اور اللہ کے حضور پہنچنے والے تھے تو فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرتے، اور کس کے بارے میں کہا؟ عورتوں کے بارے میں کہا. اور یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں اصل میں جو بتاتی ہیں کہ کون سا کلچر کیا ہے. تو اب وہ کیا ہے؟ گوئنگ ٹو میٹ اے وومن ڈونٹ فارگیٹ یور وپ. اپنا کوڑا نہیں بھولنا، ساتھ لے کے جانا ہے، اس کی توہین کرنا ہے، اس کو مارنا پیٹنا ہے. کاش بودے در زمانے احمدے تار سیدے بر سرور سرمدے، تاکہ تجھے وہ ہمیشہ کا تاکہ اس کو ہمیشہ کا سرور مل جاتا. سرور سرمدی، سرور سرمدی ایک کیفیت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ورنہ بیشتر سرور جو اس دنیا کے ہیں وہ عارضی سرور ہیں. ابھی آپ کو مزہ ملا، ابھی آپ نے کوئی اچھی چیز کھا لی، گلے سے نیچے اتری تو پتہ ہی نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا آپ. یہ تو ہے، یہ سرور ہے جس کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پاگل کیے پھرتے ہیں. کبھی اس سرور پہ غور کیا ہے جو چند لمحوں کا سرور ہے، اور اس کے مقابلے میں ذات حق سے محبت کیا ہے؟ وہ سرور سرمدی ہے. ہمیشہ آپ اس کیفیت میں رہیں. یہ کیفیت کیسے مل سکتی تھی؟ اقبال کہتے ہیں کہ کاش نیٹشے کو صحبت میسر آتی شیخ احمد سرہندی کی، تو اس کو پتہ چلتا کہ سرور سرمدی کیا ہوتا ہے. جناب بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ہمارا یہ آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا سبق ختم ہوا. اور صرف آج کا سبق ختم نہیں ہوا بلکہ ہمارا پہلا سیمیسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ہم اب نئے سیمیسٹر کا آغاز فروری کے وسط تک کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. توقع ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح باقاعدگی سے آتے رہیں.